मरवत साहब को पीटीआई ने निकाल दिया। फॉलोइंग मरवत साहब की भी बड़ी ज्यादा है माशाल्लाह। मेरा तो अपना ख्याल था कि अभी ये सवाबी में जो जलसा हुआ था, बहुत अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मेरी जफियाँ छिपी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोगों की किस्मत का फैसला इस वजह से भी होगा तो बुशरा बीबी क़याम पजीर थी, तो उन्हें उनके बारे में क्या इत्तलाआत मिलती रही हैं। अदर देन इमरान खान, पीटीआई में पॉपुलर लोग हैं, उसमें मरवत साहब, कोई पार्टी और है जो उनको लेना चाहेगी? बच्ची अपने घर से भाग जाए, वो कहीं और नहीं बसती। नवाज शरीफ साहब के बारे में जो एक परसेप्शन था कि वो खुश नहीं है, अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे और IMF भी बुलाकर उनकी सलाहियतों का मुतारिफ हो गया शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज साहब जो हैं वो कामयाब तो हुए हैं IMF की उनके साथ ताल्लुकात जो है। IMF का चीफ जस्टिस से मिलना, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं IMF के वक्त को क्यों मिलवाया गया, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। बात यह है कि अगर आपको $7 बिलियन का पैकेज चाहिए तो फिर साहूकार की शराइत भी मानना होगा। मशहूर बैंक बे कराची के रेस्तोरां के मेरी आंखों के सामने का वाक़या है और आजकल वो गैर मुल्क में है और माशाल्लाह बहुत अमीर हो गए थे। बहरहाल एक ज़माने में MQM की वेव थी, आए थे, जैसे उससे पहले 1970 में हुआ था। तमाम देखने वालों को हमारी पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं और आज बड़ी मजेदार किस्म की खबरें हैं और नुसरत जावेद साहब भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे लग रहे हैं। कैसे हैं नुसरत साहब, आप खैरियत से हैं? आप हमेशा मुझे कहती हैं कैसे, तो यकीन मानो मुझे कभी कभी एहसास होता है कि मैं कैसा हूँ। मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग करवाने नहीं अस्पताल में दाखिल हूँ और नर्स नहीं आती हूँ रह के। तबीयत कैसी है? और ये तो आप कहीं टेम्परेचर वगैरह लगा के ये तो नहीं कि आज का रजिस्टर ठीक है भाई, नॉर्मल जैसे जिंदगी। लेकिन मैं तो सर आपसे इसलिए पूछती हूँ कि मतलब हाल अहवाल पूछना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आज एक खबर से मुझे बड़ा दुख हुआ। वैसे मतलब मैंने सोचा था आज हम बड़ी खुशी खुशी अच्छा पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन ये खबर ने दिल मेरा उदास कर दिया। सर मरवत साहब को पीटीआई ने निकाल दिया। अब मतलब वैसे तो आपको शायद ये खबर बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन आपको पता है ना कि फॉलोइंग मरवत साहब की भी बड़ी ज़्यादा है माशाल्लाह से। तो मरवत साहब को तो पीटीआई की ज़रूरत नहीं थी, मेरा ख्याल है पीटीआई को ज़रूरत थी। नहीं फिर देखिए, पीटीआई जो है वो इमरान ड्रिवन पार्टी है। बिल्कुल। और उस हवाले से मरवत हो या गरबत हो, जो भी हो, और वैसे तो ज़ाती तौर पर उन्होंने मुझे बद्दुआएं भी दी थी एक मरतबा। ये कब की बात है? किसी बात से नाराज हो गए थे सोशल मीडिया पे। वो पता नहीं हाँ। वो मैंने अपने शो में को बात कर दी थी तो उन्होंने, वो तो उन दिनों बहुत हाइट पे थे, लेकिन अच्छा। ये कि अल्लाह ना करे उनके साथ। मेरा तो अपना ख्याल था कि अभी ये सवाबी में जो जलसा हुआ तो उसमें तो वो बहुत अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मेरी जफियाँ पाक सर, लेकिन एक उन्हीं के साथ कर रहे थे ना, और तो बाकी किसी पार्टी में मैंने नहीं देखा उनको जलसे में कि बहुत कोई उनके साथ मरासिम अच्छे रहे हों। गंडापुर साहब भी उनको ऊपर लेकर गए थे तकरीर करने का कहा, बाकी तो मेरे ख्याल पार्टी नहीं चाह रही थी। अच्छा, तो अगर वो जाहिर है कि अभी तो फिलहाल तो अब अथॉरिटी तो जुनैद साहब के पास चली गई है ना, और आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोगों की किस्मत का फैसला इस वजह से भी होगा कि जिन दिनों वहाँ पे बुशरा बीबी क़याम पजीर थी तो उन्हें उनके बारे में क्या इत्तलाआत मिलती रही हैं, सच्ची या झूठी। हाँ, ये आपने अच्छा वैसे कहा, क्योंकि देखिए ज़रूरी तो नहीं है ना सर। मुझे ऐसे लगता है कि शायद मरवत साहब के साथ ना कुछ ग्रज भी पार्टी के अंदर। देखिए एक चीज़ तो हमें माननी चाहिए, मरवत साहब की तमाम तर अगर तो उनमें जितने भी ऐब हैं कि प्राउड कूलर। ऐब जो है एक सख्त लफ्ज़ है। हाँ। देखिए ये मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, नहीं, लोग जितना क्रिटिसाइज करते हैं उनके सबसे ऊपर। बड़ी जो बात ये है कि वो ही इज वन ऑफ दोज रेयर पॉलिटिशियंस। अब आजकल तो जैसे लोग कहते हैं ना कि जी ये आज का पॉलिटिशियन जो है वो मोहताज है कि सोशल मीडिया पे उसकी क्या प्रेजेंस है। आई थिंक कि मरवत साहब तिरछी टोपी वाले हैं, टिपिकल वो सोशल मीडिया के लिए ही इज मेड फॉर सोशल मीडिया। टिकटॉक पे बड़े पॉपुलर हैं। Therefore, तो you have to consider that point. मैं यही कह रही हूँ ना कि एक जो उनके साथ थोड़ा सा ये भी है ना कि अदर देन इमरान खान, मेरा ख्याल है जो पीटीआई में पॉपुलर लोग हैं उसमें मरवत साहब तो सर नहीं बाबू, नहीं अच्छा, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। देखिए हाँ। अपना कंपैरिजन को अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरी उम्र में होता ही है कि आप जल्दी से कोई ना कोई माजी में से मिसाल ढूंढ लेते हैं। पंजाब में जैसे बहुत मशहूर ज़ाहिर है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा खर को शेर पंजाब कहा जाता था। पॉपुलर वो भी बहुत थे और बहुत पॉपुलर थे। लेकिन जब वो भुट्टो साहब से जुदा हुए
تو اس کے بعد سے آج تک سنبھل نہیں پائے. اب تو خیر وہ بالکل ہی گوشہ نشینی میں آخری وہ جو ہے وہ دن گزار رہے ہیں جو بھی ہے. لیکن وہ بہت ہی واز آلسو پنجاب کے حوالے سے ویری کیرسمیٹک پرسن. اور جب بھٹو صاحب کی حکومت آئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ لاہور پولیس جو ہے وہ ہڑتال پہ چلی گئی تھی. تو 3 دنوں تک لاہور میں کوئی چوری نہیں ہوئی, کوئی قتل نہیں ہوا, جبکہ پولیس بھی نہیں تھی, یہ بھی پتا تھا. اور 3 ہی دنوں میں جو ہے وہ ٹریفک بھی رواں رہی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ رواں رکھی. نہیں تو پھر پولیس ہڑتال پہ کیوں گئی تھی ویسے؟ وہ کو واقعہ ہو گیا تھا, وہ ایک اس میں پھر لمبی کہانی ہو جائے گی. آج کے نوجوانوں کو آج کی زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ بہت ہی بہرحال اس کا ٹبی سے کوئی تعلق تھا. ٹبی ایک علاقہ ہے, وہ اس علاقے کے زیادہ قریب ہے جہاں پہ وہ بڑی مشہور فلم ایک بنی ہے حال ہی میں. اچھا, مجھے بالکل یاد نہیں ہے, لالی ووڈ کی فلمیں نہیں دیکھتی. نہیں وہ ایک بڑی مشہور ہوئی تھی, یہاں بہت زیر بحث رہی, لوگوں کو بہت دکھ ہوا. اس میں لاہور کا جو علاقہ دکھایا گیا ہے وہ اتھینٹکلی نہیں دکھایا گیا. اچھا میں سمجھ گیا. بنسالی کوئی ڈائریکٹر ہے, سنجے لیلا بنسالی کی بات کر رہے ہیں. سنجے لیلا بنسالی بالکل. تو اس نے جو فلم بنائی ہے جس علاقے کے بارے میں, اس کو ٹبی تھانہ جو ہے, میں سمجھ گئی ٹبی تھانہ. لیکن اس میں خیر سے ٹیکنیکل, اس میں جو اسکرپٹ اور جو پورا اسکیچ ہے اس میں اور بھی بہت سارے فلاز موجود ہیں. آپ اس فلم کا ذکر کرنا چاہتی ہیں؟ ارے میں نے دیکھی ہے وہ, میں نے اس کا پورا اس کو میں نے دیکھا تھا. جیسے جس کو بنج واچنگ نہیں کہتے آپ جیسے نوجوان لوگ. تو میں آپ لوگوں کی جو زبان ہے نا وہ میں آہستہ آہستہ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کون سے گفتگو کرتے ہیں. نہیں لیکن اس کی اردو اس میں سب کچھ تھا لیکن لاہور نہیں تھا. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو کلچر دکھانا چاہتے لاہور کا وہ علاقہ تو بالکل ہی نہیں تھا. یہ نہیں کہ میں وہاں کا بہت فریکوینٹ وزٹر رہا ہوں, میں تو وہاں یعنی خالی پائے ہی کھاتے جاتا رہا ہوں. میں نے تو پوچھا بھی نہیں ذرا آپ سے. نہیں یہ اس کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ اس قابل کبھی زندگی میں نہیں رہے, لیکن یہ پائے کھانے اکثر جاتا تھا. کھانا اچھا ملتا ہے وہاں. اچھا میں واپس آتی ہوں بس آپ پہ, پھر ہم نے اگلے ٹاپک پہ جانا ہے. کوئی پارٹی اور ہے جو ان کو لینا چاہے گی؟ اب دیکھیں نا فری ہیں وہ, تو کوئی بھی پارٹی انہیں پک کر سکتی ہے. کیوں آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیے جو بچی اپنے گھر سے بھاگ جائے نا وہ کہیں اور نہیں بستی ہے. سر بچی کہاں ہے وہ ایک محاورتن کہہ رہا ہوں نا. پنجابی کا ایک محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آلنے اور ڈگے بوٹ. بوٹ کہتے ہیں جو چڑیا کا بچہ نہیں ہوتا نوزائیدہ, آلنا کہتے ہیں گھونسلے کو, کہ جو بوٹ جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے گر جائے تو وہ پھر سروائیو نہیں کرتا سیاسی طور پر. تو ان کا جو گھونسلہ ہے جہاں سے انہیں یہ پر اور پرواز نصیب ہوئی وہ تحریک انصاف ہے, تو وہاں سے گئے. تو اچھا ویسے یہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گی کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی میں جائیں تو ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ جس حد تک جا چکے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ ان کو نواز شریف برداشت کریں گے؟ کمال کر رہے ہیں. یا شہباز صاحب برداشت کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ تو I don't think so. چلیں اب آپ نے ذکر کر دیا شریف برادران کا, تو میں پھر اس پہ بھی ایک سوال جلدی سے کر لوں. یہ میاں صاحب آج بڑے عرصے بعد نمودار ہوئے, مطلب بڑے خوش لباس بنے ہوئے تھے وہ, اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم صاحبہ. نمودار کے لیے آپ نے وہ جو نمودار کا لفظ عجیب سا ہے. نہیں مطلب کہاں تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں سر اتنے دنوں سے کہیں خبر میں کہیں نہیں, لیکن جب IMF نے دیکھیں تعریف کی شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کی. اچھا اس پہ بھی میں نے بعد میں بات کرنی ہے IMF کے اوپر. تو نواز شریف صاحب کے بارے میں جو ایک پرسیپشن تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں, وہ شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کو اون نہیں کرتے, وہ تو کرٹیسائز بھی کرتے رہے ابھی کچھ عرصے پہلے تک کہ یہ مہنگائی اتنی زیادہ کیوں ہے اور میں ان پالیسیز کے بھی خلاف ہوں, اس طرح کی باتیں تھوڑی بہت کی, لیکن پھر وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے. لیکن آج وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور جو MPs وغیرہ تھے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور تعریف بھی کرے تھے شہباز شریف صاحب کی, کہ دیکھیں IMF بھی بالآخر ان کی صلاحیتوں کا متعارف ہو گیا شہباز شریف صاحب کی. بہرحال دیکھیں لائک اٹ اور ناٹ, شہباز صاحب جو ہیں وہ کامیاب تو ہوئے ہیں. IMF کی جو MD ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں بہتر کرنے میں, اور اس سطح پر دیکھیے IMF کے پروگرام کے اندر جو ممالک شامل ہیں ان کے کتنے فیصد
جو چیف ایگزیکٹوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طرح انٹریکٹیو ہوں گے. ان تک رسائی جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز صاحب نے نہ صرف ابھی، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو بیوروکریسی ہے، آئی ایم ایف ایز این انسٹیٹیوشن، اس کو تو کافی انوائے کیا ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب نے. تو ڈار صاحب کے اس کے باوجود انہوں نے پیرس میں، حالانکہ وہ کانفرنس جو پیرس میں ہو رہی تھی اس کا ہرگز موضوع کوئی اور تھا، ایگزیکٹلی سائیڈ لائن پہ، لیکن اور یہ ادھر بھی بات چیت وہاں کی پر گئے تھے جب یہ ان دنوں وزیر اعظم تھے، اور بہرحال ایک بیل آؤٹ پیکیج تو لے کر آئے تھے. بالکل بالکل. اور اب بھی فرض کیا اگر اس ملاقات کے نتیجے میں بجلی کی قیمتیں کسی طرح کم ہوتی ہیں، آئی ایم ایف ایگری ہو جاتا ہے کوئی ایسا راستہ، تو ظاہر ہے اس پہ تو ان کی بلے بلے ہو جائے گی، اور وہ واقعتاً وہ بجلی کی قیمتوں میں کچھ اس نوعیت کا گراوٹ ہوتی ہے یا کمی آتی ہے کہ جو کسی طرح ہمارے ہاں برآمدات کو، ایکسپورٹس کو کسی نہ کسی طرح کک سٹارٹ کر پائیں. اکانومی میرا سبجیکٹ نہیں ہے، تو ایک یعنی کہ پولیٹیکلی فیل گڈ فیکٹر ہوگا. تو اگر ایسی محسوس کر رہا ہے بڑا بھائی کہ یار میرا بیٹا جو چھوٹا بھائی ہے وہ کوئی جلوہ دکھا سکے گا، تو پھر کیوں تو بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن اس میں بھی بہت سارے اگر ہیں نا، ابھی تو اٹس ٹو مچ سلپس ان دی لپس اینڈ دی کپ والی بات ہے نا. بالکل. اچھا، لیکن اب اس کے بیچ میں ایک مسئلہ اور بھی ہے. اب ہم آئی ایم ایف پہ ویسے تو لوگوں کو سم ٹائم بھی پسند نہیں آتا ٹاپک، لیکن اس پہ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جتنے بھی اچھے اور مفید مشورے ہیں یہ ہم کسی اور کے کہنے پہ کیوں کرتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سول بیوروکریسی ہے اس میں کچھ ریفارمز لانے کی آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کی ہے، اور یہ خوشی خوشی کہہ رہے ہیں ہم ضرور کریں گے. یہ خود سے کیوں نہیں کرتے؟ مطلب بجٹ سے لے کے مہنگائی سے لے کے کراس کٹنگ ہو گئے، اس قسم کی چیزیں ہو گئی. ہمیں خود بھی پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہم لیکن پھر بھی جب تک کوئی دوسرا باہر سے آ کے ہمیں نہیں بتائے گا کہ دیکھیں آپ نے یہ کرنا ضروری ہے ورنہ ڈنڈا آپ کو لگے گا، ہم یہ خود محسوس کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ سول جو بیوروکریسی میں یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مختلف چیزیں کرنے جا رہے ہیں، اس کو اس میں 70ویں گریڈ سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ایسٹس فائل کریں گے. تمام چیزیں کیا ویسے مجھے تو یہ ڈرامہ بازی لگتی ہے، ٹک باکسنگ ہے. ہاں، ہم کو ضرورت سے زیادہ ڈونر ایجنسیز کو بھی ضرورت سے زیادہ کریڈٹ دے دیتے ہیں. اب میں نے چیف جسٹس تک پہنچا دیا آئی ایم ایف کو. سیدھی سی بات ہے کہ میں ٹرمپ کا قطعی حامی نہیں ہوں، لیکن اب یو ایس ایڈ کے بارے میں جو سٹوریز آ رہی ہیں، سوچیں مطلب اس پہ بھی اعتماد اٹھ گیا آپ کا؟ نہیں بابا، یو ایس ایڈ کے بارے میں اپیرنٹلی تو ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ وہ کوئی، اور میں واقعی میں بہت پریشان تھا، سب سے مستند ادارہ سمجھتے تھے. تو اگر اس میں جو ہے عجیب و غریب قسم کی سٹوریز آ رہی ہیں تو نظر بظاہر دنیا کی ایک واحد سپر طاقت نے اپنی جانب سے جو خیراتی ادارہ بنا رکھا تھا، اگر وہ غریبوں کے کام نہیں آ رہا تھا تو پھر ہم سے کیا امید ہے؟ تو باقی عالمی اداروں کا کیا عالم ہوگا بھی. ایگزیکٹلی، بالکل. اور جب باقی عالمی اداروں کی بات ہوگی تو پھر اس میں آپ آئی ایم ایف کا نام بھی شامل کریں گے. نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ ویسے تو وقت ختم ہونے کے قریب ہے. یہ کون سا وقت؟ سر پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. یہ آئی ایم ایف کا چیف جسٹس سے ملنا، اچھا اس میں بھی ایک عجیب مذاق خیز بات ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے وقت کو کیوں ملوایا گیا، ایسا تو پہلے کبھی ہوا نہیں. اور انہی کی جماعت کے بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں جی یہ تو کوئی بری بات نہیں، اگر انہوں نے مل بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب آئی ایم ایف کو چیف جسٹس سے ملوانے کی کوئی سینس آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو $7 بلین کا پیکج چاہیے تو پھر ساہوکار کی شرائط بھی ماننا ہوگی. یا تو فیصلہ کر لینا، قومی حمیت اور غیرت کا تو آج کل ہر آدھے سیکنڈ بعد امتحان ہو رہا ہے نا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جو ہے گیا ہے، کیا ہمارے لوگوں نے کام کیا، اس پہ ہوم ورک کیا؟ میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں نہیں کیا. اس بد نصیب نے اکانومی کا اسٹوڈنٹ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کام کیا ہے. ورلڈ بینک کا آئی ایم ایف کا ایسا ہی وفد ابھی تک 50 ممالک کے
جوڈیشل سسٹم کا جائزہ لے چکا ہے 50 تو پاکستان بھی اس میں تو شامل ہو اگر سکتا ہے. آپ نے ان سے پیسے نہیں شامل کیوں نہ پھر جب اچھا. اور اس میں وہ یہ جو آپ کے جوڈیشل سسٹم کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں لے رہے کہ یہاں پہ سیاسی آزادیاں میسر ہیں یا نہیں, یہاں پہ جمہوری آزادیاں میسر ہیں یا نہیں. یہ غلط فہمی ذہن سے نکال لیں. ہمارے کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید ہمارے ہاں سے جو خطوط لکھے گئے ان کے دباؤ میں آ کر جو ہے وہ آئی ایم ایف مل رہا ہے. جی نہیں, آئی ایم ایف صرف یہ پتہ کرنے جا رہا ہے, اس لیے مل رہا ہے آپ کے جوڈیشل سسٹم کا, اس لیے جائزہ لے رہا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی غیر ملکی انویسٹر سرمایہ کاری کرے گا تو اس کی سرمایہ کاری محفوظ ہے یا نہیں, ڈوب تو نہیں جائے گی. اچھا اب سرمایہ کاری میں صرف وقت اور سرمایہ کاری میں جو آئے گا تو اس میں گند کس نے ڈالا تھا؟ افتخار چودھری کب سے معدنیات کا ماہر تھا, کب سے اس پوزیشن میں تھا وہ کہ وہ فیصلہ کرے کہ ریکوڈک پہ جو ایگریمنٹ ہے وہ درست ہے یا نہیں. اس نے کینسل کروایا, ریکوڈک والے انٹرنیشنل چلے گئے آربیٹریشن میں. آپ کو کتنا بھاری جرمانہ ہوا, اور جن دنوں وہ جرمانہ ہوا اس جرمانے کے ہوتے ہوئے آپ کو یاد ہے کہ جب ڈاکٹر مالک کی حکومت تھی بلوچستان میں تو یہی ارسلان اس کا جو بیٹا تھا کیا وہ مشیر ہوا تھا یا نہیں؟ میں نے شور بجایا اس وقت, میں نے کہا کہ یہ کیسے مشیر بن سکتا ہے. آئیڈیا یہ تھا کہ میں نے پابندی لگوائی ہے, اب جی میرا بیٹا آگے کر دو, میں اس کو گر بتاؤں گا کہ اس طرح کر لیں. تو جب آپ عدلیہ کے ہاتھوں اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو پھر سسٹم کو ٹھیک تو کرنا تو پڑے گا. پھر جو ارے سسٹم کو کسی نے بھی نہیں ٹھیک کرنا, وہ بھی بٹ یہ ٹک باکسنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. انہیں صرف ساہوکار کو صرف یہ چاہیے کہ میں جو پیسے آپ کو دے رہا ہوں وہ ڈوبے نہیں, وہ محفوظ رہیں. اچھا سر وقت ختم ہو چکا ہے, کوئکلی دیکھیں ایک طرف اپوزیشن اتنی باتیں کرتی ہے, دوسری طرف تنخواہیں بڑھانے کے لیے سارے لوگ یک زبان ہو گئے. کیا مولانا صاحب, کیا بیرسٹر گور صاحب, کیا بلاول صاحب کی جی پارلیمنٹیرینس کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے, ضرورت ہے ان کو ویسے ان پیسوں کی جو تنخواہ کی مد میں ان کو پارلیمنٹ سے ملتی ہیں. لاسٹ کامنٹ آپ کا, وقت ختم ہو چکا ہے. اصولی طور پر تو عمر ایوب خان جیسے لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ بیچارے اپنے گھر کی روٹی کیسے چلائیں اور قوم کی خدمت کریں. سر عمر ایوب صاحب مطلب اچھے خاصے ویل آف قسم کی شخصیت ہے, لیکن چلیں نہیں جیسے تو مولانا تو ویسے ہی مولانا ہے, وہ بیچارے تو حجرے میں رہتے والے لوگ ہیں. تو نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو تنخواہ ہے, ہم بھی بعض اوقات جو چیزیں لیتے ہیں نا لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہم 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں. ابھی بھی بتائیے عوام کا منتخب کردہ نمائندہ جو گھر گھر جا کر بھیک مانگتا ہے ووٹ کی, کیا اس کی تنخواہ اب جا کے برابر ہوئی ہے کس کے؟ فیڈرل سیکرٹری کے, ہے یا نہیں؟ لیکن کیا اس کی پرفارمنس کیا ہے سر اس کی, یہ بھی تو دیکھیں نا. اس کی تو فیڈرل سیکرٹری کی پرفارمنس کیا ہے, چلے وہ تو وہ کون ایویلویٹ کرتا ہے؟ پورے سال اور اسی طرح باقی سرکار کے اور ادارے جن کا نام لیتے ہوئے آپ کے اور میرے دونوں کے پر جلیں گے, ان کو کون ایویلویشن کرے گا؟ ایسے نہ کیا کریں نا. مقصد یہ کہ بہرحال انہیں ہم چونکہ وہ سب سے وہ ہمارے پنجابی محاورے کے مطابق سیاستدان چونکہ لسی پارٹی ہے, لہذا بیٹھو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے طریقے سے ان کو رکھیں عوامی نمائندوں کو, تاکہ وہ ٹیمپٹ نہ ہو کسی اور سے رشوت لینے کے لیے. اب تو وہ جیسے ہی آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یار میں اگلی انتخاب دا جو ہے میں خرچہ کیوں نہ کٹا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور باقی اب تو کوئی مڈل کلاس ویسے بھی نہیں آ سکتا سر, اب جتنا پیسہ لگتا ہے الیکشن میں وہ تو ویسے بھی ایک عام بندہ میرے اور آپ جیسا الیکشن میں نہیں آ سکتا بغیر سپورٹ کے. تحریک انصاف کی وجہ سے 8 فروری کو جو ایک آئی تھی ویو, آپ یہ مت کہیں, اور جیسے ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ عزیز آباد لالو کھیت کی عام یعنی کئی لوگ یعنی فلیٹس میں رہتے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے ایک بہت مشہور رہنما جو ہیں وہ ویٹر ہوا کرتے تھے ایک بڑے مشہور وہاں کراچی کے ریستوراں کی. اچھا, میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے یہ, اور آج کل وہ غیر ملک میں ہیں اور ماشاءاللہ بہت امیر ہو گئے تھے. تو یہ کہنا کہ جی بہرحال ایک زمانے میں ایم کیو ایم کی ویو تھی, آئے تھے جیسے اس سے پہلے 1970 میں ہوا تھا کہ بڑے بڑے غریب آدمی کچھ پیسے خرچ کیے بغیر پہنچ گئے تھے. اسی طرح اس دفعہ تحریک انصاف کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. لیکن باقی جماعتوں کو بھی تھوڑا سا ان سے انسپائریشن لینی چاہیے میرا خیال ہے. پتہ نہیں اگلی مرتبہ اگر یہ اسی طرح اس طرح آج کل تو ہاؤس میں آ رہے ہیں تو وہ تو یہ کہیں گے کہ عمران کے کیا کام آئے ہیں.
ہاں سر اگلی دفعہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کا نام بھی ہوتا ہے یا کوئی اور نام ہوتا ہے, نام بھی اسٹیک پہ. سر یہ اگلی کسی نشست کے لیے سکتے ہیں, وقت ختم ہو چکا ہے. یہ پی ٹی آئی پر ہی آپ مشہور میں نے دیکھا ہے. آپ نے کیا نام تھا اس کا, وہ سنجے لال بنسا جی کی اتنی عام فلم, اتنا لمبا تھا, کتنی قسطیں تھی, کتنی قسط تھی سوری نیٹ فلکس میں. نیٹ فلکس پہ میں دیکھ نہیں سکی, میں نام لے لیتی ہوں, ہیرا منڈی نام تھا اس کا. مطلب اس میں کہ شرمانے والی کیا بات ہے, مطلب سب کو پتا ہے, بچپن سے کتابیں بھی نہیں, اسی لیے نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں سر لوگوں کو سب پتا ہے, لوگ اب پرانا زمانہ ہو گیا جب بات نہیں کرتے تھے منہ چھپاتے تھے, اب زمانہ بدل گیا ہے. اچھا آپ کی جا سکتی ہے نا سر, کر سکتے ہیں ہم, سوشل میڈیا پہ تو کر سکتے ہیں, اگر تو قانون کے تحت میں اور آپ اندر نہیں ہو گئے, وقت ختم ہو رہا ہے. نہیں پیکا میں اس پر پابندی, اچھا اس پہ بات کرنے میں پیکا پہ تو بلکہ انکریج کریں گے آپ کو کہ آپ بجائے سیاسی موضوعات ڈسکس کرنے سے اس کو ڈسکس کریں. سر اس کو میرا خیال ہے کلوز ہی کر دیتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو. بہت بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.